बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। जी अ, आज हम अपने सुनने वालों के लिए बता दें हु आर फॉलोइंग अस एंड दोज हु आर न्यू उनके लिए आपको बता दें दैट हाँ ये दलाइल सलूक किताब जो लिखी गई थी 1963 में हजरत मौलाना अलायार खान जो नक्शबंदिया अवैसिया सिलसिले के बानी शेख है इस सेंचुरी के इनफैक्ट one of the most prominent and influential Sufis of these times उनकी ये लिखी हुई किताब है एंड ये तसव्वुफ के ऊपर किताब है पूरी ऑब्जेक्शंस जो भी सूफीज़म के अगेंस्ट है उलेमा के जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे उनके लिए ये किताब डील करती है उसमें सब उसके लिए आंसर्स हैं एंड क्वेश्चंस हैं एंड वी आर नाउ ऑन chapter 21 some objections and answers and chapter 21 के we are doing recording today आज जो आप सुन रहे is part 3 and इसमें there are 9 objections 9 questions very important questions जो सामने रखे गए तसव्वुफ पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए so this in this part 3 हम लोग 7th objection सातवें हर्ज वहां से हम ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं जी अंकल आप बिस्मिल्लाह करें जी नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल्लाह। जी जैसा कि बताया मुतालिया कुतुब के हवाले से दलाइल सलूक का मुतालिया पेश करते हैं। जी ये दलाइल सलूक का चैप्टर है जिसमें मखसूस एतराज़ात जो तसव्वुफ व सलूक पर मुख्तलिफ तबकों की तरफ से किए जाते हैं तो वो 1 बाई 1 है। तो ये 7वां एतराज़ है। जी ये एतराज़ है जी क़राअत सिलसिला मशाइख की कोई सनद नहीं बल्कि ये शिरक है। ये जो मशाइखीन सिलसिला का को पढ़कर उनके लिए वो अपने दुआ के दुआया कलमात के तौर पर पढ़ते हैं तो इस पर ये अमूमन एतराज़ होता है जी ये सल्लल्लाहु और या अल्लाह को पढ़ना ये इसकी कोई सनद नहीं है बल्कि ये शिरक है। तो इसके जवाब में हज़रत अलायार खान रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाब लिखा है और इसमें आले इमरान की ये सूरत क़ाल अल्लाह तबारक व तआला कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह आले इमरान 31वीं। इसको तोहफ़तुज़्ज़ाकिरीन में इसकी तफसीर जो लिखी गई है वो हज़रत ने यहाँ रेफरेंस के तौर पर लिखी है। ये तोहफ़तुज़्ज़ाकिरीन में पेज 431 पे इसका तर्जमा और इसकी तफसीर ये लिखी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि इलाही मैं तुझसे तेरी मोहब्बत की दरख्वास्त करता हूँ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्लुका हुब्बका व हुब्बा मैं युहिब्बुका। तो ये उसका तर्जुमा लिखा है उस तफसीर का कि हुजूर ने खुद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत का तुझसे सवाल करता हूँ और उन लोगों की मोहब्बत की दरख्वास्त तुझसे करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। और हदीस में इन असबाब का जिक्र आया जिनको इख्तियार करके इंसान मोहब्बत इलाही तक पहुँचता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से उन लोगों की मोहब्बत की दरख्वास्त की जिनसे अल्लाह ताला को प्यार है। और जाहिर है कि अल्लाह ताला के प्यारे बंदे तो वही हैं जो मुखलस हों। बस उनकी मोहब्बत ताअत इलाही भी है और कुर्ब इलाही भी, क्योंकि जो शख्स किसी चीज को महबूब जानता है उसका जिक्र ज्यादा करता है और इस पर मुदावमत भी करता है। तो फायदा कुरान मजीद की आयत मज़कूरा बाला और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 अमूर साबित हुए। नंबर 1 जिक्र इलाही के लिए असबाब का इख्तियार करना और उन असबाब का जिक्र इलाही में दाखिल होना। नंबर 3 औलिया अल्लाह की मोहब्बत
اور ان کا ذکر اطاعت الہی اور قرب الہی میں داخل ہے۔ نمبر 3، جن چیز کو انسان محبوب سمجھتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ پس سلاسل اولیاء اللہ کی مشروعیت بھی ثابت ہو گئی۔ علم حدیث کی تعلیم میں متن حدیث سے پہلے جو سند پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا ثواب ہے۔ یہ جب حدیث میں عام بندوں کو سمجھا دوں، یہ صاحب علم تو جانتے ہیں یہ اس جملے میں کیا کہا گا، لیکن عام بندے کے سمجھنے کے لیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے نا جی، تو اس سے پہلے یہ پڑھا جاتا ہے کہ یہ فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے اس سے روایت کی، اس نے اس سے روایت کی، اور آخر میں اس نے آخری نے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اس کا نام ہوتا ہے۔ اور تو یہ ساروں کے نام سند کے طور پر پڑھتے ہیں حدیث۔ تو حدیث پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اتنا اس سند سے ان تمام راویوں کے نام بھی پڑھنا جو ہے یہ بھی حدیث کے پڑھنے کے ثواب میں داخل ہے، یاد رکھیں، کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا واحد سبب یہی سند ہے۔ اگر سند نہ ہو تو متن حدیث بیکار ہو جائے، کیونکہ سچ جھوٹ کی تمیز ناممکن ہو جائے۔ جو عظمت و اہمیت فن حدیث میں سند حدیث کی ہے وہی حیثیت تصوف و سلوک میں سلاسل اور شجرہ مشائخ کے پڑھنے کی ہے۔ تصوف جسے حدیث جبریل میں احسان سے تعبیر کیا گیا، جو خلاصہ دین ہے اور ثمرہ عبادت ہے، وہ بذریعہ سلاسل ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جب سلسلہ کو اپنے شیخ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تو اس کے صدق و کذب کا فیصلہ کیا جا سکے گا۔ جس طرح محدثین اکرام حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ دینے سے پہلے سلسلہ رواہ کی خوب جانچ پڑتال کر دیتے ہیں۔ تاریخ حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام علی رضا جب نیشا پور تشریف لے گئے تو حافظ حدیث امام ابو زرع اور امام محمد ابن اسلم الطوسی نے حاضر ہو کر درخواست کی، ایک حدیث اپنے آباء و اجداد کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پڑھیں۔ آپ نے پڑھی اور 20,000 کے قریب حاضرین نے اسے قلم بند کیا۔ اس کے متعلق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، یہ سوات محرکہ میں ان کی کتاب میں ترجمہ، اگر یہ اسناد مسلسل کسی پاگل پر پڑھی جائیں تو اس کا جنون جاتا رہے۔ تب بھی سلسلہ مشائخ میں اولیاء اللہ کے نام اس نیت سے پڑھنا کہ ان کے ذریعے ہمیں قرب الہی نصیب ہو، اور یہ لوگ محبت الہی پیدا کرنے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں سبب اور وسیلہ ہیں، کار ثواب ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان حضرات کو مؤثر، مختار، متصرف، حاضر ناظر سمجھ کر شجاع پڑے گا تو اس نے اپنا دین برباد کیا اور عاقبت برباد کی۔ یہ فرق ہے جی حضرت جی کی تحقیق میں اور یہ جو جاہل لوگوں کا، سلسلے پڑھنے والوں کا جو ہے اس میں یہ فرق ہے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اور اگر کوئی شخص ان حضرات کو مؤثر، مختار، متصرف، حاضر ناظر سمجھ کر شجرہ پڑھے تو اس نے اپنا دین برباد کیا اور عاقبت خراب کی۔ 8واں اعتراض، کہا جاتا جی تصوف تواتر سے ثابت ہے، جب امام حسن بصری کی ملاقات حضرت علی سے ثابت ہی نہیں تو تواتر کیسے ہوا؟ الجواب، صوفیاء کرام تو سب کے سب لقاء پر متفق ہیں۔ لقاء یعنی القاء کرنا، سینے سے سینے میں بوسٹنگ ایکشن سے ریفلیکٹ کرنا جی۔ سید احمد کشاشی نے العقد الفرید فی سلاسل اہل توحید میں طویل بحث کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت کی ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے لقاء پر صوفیاء کا اجماع بتایا ہے۔ الانتباہ فی السلاسل اولیاء اللہ پیج 323 پر ہے جی، ترجمہ اس کا، اہل سلوک کے نزدیک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مکمل طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، اگرچہ اہل حدیث ثابت نہیں کرتے۔ فائدہ، اہل سلوک اور اہل حدیث کے فیصلوں میں فرق اتنا ہے کہ اہل سلوک کے ہاں تو لقاء کا ثبوت قاطبت ہے، مگر اہل حدیث کے ہاں عدم ثبوت قاطبتاً نہیں، کیونکہ ثبوت بھی موجود ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ملاقات اور رویت بالاتفاق ثابت ہے،
ہاں صحبت طویلہ کی بالاتفاق نفی ہے. اگر فیض کے لیے صحبت طویلہ کو شرط قرار دیا جائے تو پھر بھی فیض باطنی بالواسطہ تو ممکن ہے، محال نہیں. ہاں فیض باطنی بلا واسطہ کی نفی ہوگی، مگر بالواسطہ کی نفی کہاں لازم آئی. اس طرح سماع حدیث اور روایت حدیث میں بھی اختلاف ہے، مگر راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ سماع ثابت ہے. اب رہا یہ سوال کہ اگر فیض بالواسطہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو واسطہ کون سا ہے؟ صحابی امام حسن بصری سے ملے تھے، کسی سے فیض حاصل کر لیا ہو، یہ کوئی ظاہری چیز تو ہے نہیں کہ ظاہری چیز کی نفی سے باطنی فیض کی نفی ہو جائے، کیونکہ عدم علم اور عدم وجدان سے عدم معلوم اور عدم موجود لازم نہیں آتا. جب روایت اور ملاقات بالاتفاق محدثین سے ثابت ہے تو سماع حدیث بھی راحج ہے. تو اس امر میں کون سی چیز مانے ہے کہ کسب فیض کی ابتدا حضرت علی سے کی ہو، پھر بالواسطہ ترقی کرتے چلے گئے ہو. اسماء رجال سے شواہد. نمبر 1 ملاقات اور سماع. یہ تہذیب کے پیج 263 پر ہے جی. ترجمہ خلافت فاروقی کے 2 سال باقی تھے کہ امام حسن بصری پیدا ہوئے. وادی قرا میں پرورش پائی، بڑے فصیح تھے، حضرت علی سے ملاقات کی. نمبر 2 روایت حدیث. ترجمہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی مگر ملاقات نہیں ہوئی. اور صوبان رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ ابن ابی عاص اور معقل رضی اللہ عنہ ابن یسار سے روایت کی مگر حدیث نہیں سنی. اور عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی. اسی طرح آگے تیسرے نمبر پہ امام ابو زرعہ سے پوچھا گیا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بدری سے کوئی حدیث سنی تھی؟ کہا صحابہ بدر کو دیکھا تو تھا مگر ان سے حدیث نہیں سنی تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا ہے مگر ان سے حدیث نہیں سنی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں دیکھا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ اور بصرہ چلے گئے اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ان سے نہ ہوئی. امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کرتے دیکھا تھا. اور علی المدینی نے کہا کہ امام رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں دیکھا تھا. فائدہ ملاقات اور روایت بالاتفاق ثابت ہوئی. نمبر 2 سماع میں اختلاف ہے، یعنی بات سننے میں بات کرنے میں اختلاف ہے. نمبر 3 راحت سماع مرجو عدم سماع، کیونکہ ملاقات تو ہوئی، سماع یقیناً ہوگا، کوئی بات تو سنی ہوگی. جب ملاقات ہوئی ہے تو کوئی تو بات سنی ہوگی نا، چلو حدیث نہیں سنی تو کوئی دوسری باتیں تو سنی ہوگی. نمبر 4 تہذیب الکمال میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ یہ 1216 کے یہ پیج پر کے تحت یہ عبارت درج ہے. یہ تہذیب الکمال فی اسماء رجال کی کتاب ہے. ترجمہ یونس ابن عبید نے کہا کہ میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام نے کہا میرے بھتیجے، تو نے مجھے ایسی بات پوچھی جو تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی. اگر میرے دل میں تیری عزت نہ ہوتی تو میں تمہیں ہرگز نہ بتاتا. سنو میں ایسے دور میں ہوں کہ آپ حجاج کے عہد میں تھے کہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے جو حدیث تو مجھ سے اس طرح بیان کرتے ہوئے سنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ حدیث علی ابن ابی طالب کی روایت ہوگی. بات صرف اتنی ہے کہ میں ایسے دور میں ہوں کہ برملا حضرت علی کا نام لینے کی ہمت نہیں پاتا. یہ حجاج سے مراد حجاج ابن یوسف ہے، تو وہ حکومتی معاملے میں وہ سیاسی ایک طور پر وہ اس نے سختی کی ہوئی تھی، تو اس سختی کا اظہار انہوں نے فرمایا کہ اس سختی کی وجہ سے میں نے حضرت علی کا نام نہیں لیا. اور وہ جو میں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
تو وہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے میرے پاس. فائدہ نمبر 1 یہ کہ مسلمان اصول ہے کہ دلیل مثبت دلیل لہذا یہاں سما اور روایت کی روایات عدم سما اور عدم روایت کی روایات پر مقدم ہوں گی. نمبر 2 امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 2 سال خلافت فاروقی میں، پھر 12 سال خلافت عثمانی میں، پھر ابتدائے خلافت علوی تک مدینہ میں رہے. یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ 12 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، اور اس میں سے 2 سال خلافت فاروقی رضی اللہ عنہ اور 12 سال خلافت عثمانی، پھر ابتدائے خلافت علوی تک مدینہ میں رہے. اس لیے کسی صحابی یا بدری صحابی یا حضرت علی سے کوئی حدیث نہ سننا قیاس خلاف قیاس و عقل ہے. لہذا ملاقات سے سماع اور روایت بھی یقینی ہے، وہ دوسرا احتمال بھی ہے مگر خلاف عقل ہے، اس لیے مرجوح ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ الحاوی للفتاوی میں جی کتاب میں، ترجمہ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے حضرت علی سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سماع کا انکار کیا ہے، اور بعض متاخرین نے اسی انکار سے استدلال کیا ہے، اور دوسری جماعت نے سماع کا اثبات کیا ہے. میرے نزدیک یہی راہ مذہب ہے. اس کی کئی وجوہ ہیں. حافظ حیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں اس کو ترجیح دی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی. وجہ اول علماء اصول نے وجوہ ترجیح کے بارے میں فرمایا کہ دلیل مثبت دلیل نانی پر مقدم ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے. وجہ ثانی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس وقت پیدا ہوئے جب خلافت فاروقی کے 2 سال باقی تھے، اور ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے برکت کے لیے صحابہ کے پاس بھیجتی تھی. ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس بھیجا. آپ نے ان کے حق میں دعا کی کہ الہی اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے ہاں اسے محبوب بنا. حافظ جمال الدین مزری نے تہذیب میں کہا ہے کہ امام حسن محاصرہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دن 14 سال کے تھے. یعنی جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایز اے خلیفہ تھے اور ان کا محاصرہ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ بطور گارڈ وہاں متعین رہے امام حسن. تو ان کا بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت 14 سال کے تھے، اور یہ مسلم ہے کہ جب وہ 7 سال کے ہوئے تو انہیں نماز کا حکم دیا گیا، اور امام حسن رضی اللہ عنہ جماعت میں حاضر ہوتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے رہے جب تک وہ مدینہ میں رہے. اور شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے گئے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام کی سماع کا انکار کیسے کیا جا سکتا؟ یعنی یہ کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام حسن ملے ہی نہیں، حالانکہ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتے رہے. یہ معمول سن تمیز یعنی 14 سال کی عمر تک رہا. مزید یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اور ان میں سے ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں امام حسن ماں والدہ کے رہتے تھے. دلائل نقلی علامہ سیوطی نے چند احادیث نقل کی ہیں جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی. یہ یہاں پر وہ علامہ سیوطی نے جن احادیث کا تذکرہ کیا ہے وہ ساری یہ حدیث یہاں 6 اور 7 8 9 10 یہ حدیث مبارکہ لکھی ہیں. ان میں الحاوی للفتاوی میں یہ جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام ابو زرع نے کہا کہ جس روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت خلافت ہوئی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر کے تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں دیکھا.
علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سماع، روایت حدیث اور ملاقات کی شہادت کے لیے یہ 10 حدیثیں کافی ہیں۔ اور وہ قول جو عدم لقاء اور عدم روایت پر دلالت کرتا ہے، اس کا اطلاق اس دور پر ہوگا جب علی رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے۔ ان 10 حدیثوں میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت علی سے ملاقات ثابت ہوئی۔ نواں اعتراض، 9th objection، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشائخ کی قبروں پر یا دوسروں کی قبروں پر جا کر ان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا یا بیٹھنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ممنوع ہے۔ الجواب، اس اعتراض کے 2 حصے۔ اول یہ کہ قبر کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ممنوع ہے، دوسرا یہ کہ قبر کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ممنوع ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دعا کرنے کے خاص آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا اتباع سنت میں داخل ہے۔ یہ امام نووی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں یہ لکھا، اس کا ترجمہ امام نووی نے کہا کہ علماء نے کہا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ دعا جو دفع بلا کے لیے ہو، اس میں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہو، اور وہ دعا جو کسی چیز کی طلب اور رسول کے لیے ہو، اس میں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو۔ علامہ شوکانی نے تحفۃ الذاکرین میں فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کے پھیلانا، میں کہتا ہوں اس امر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 30 حدیثیں دال ہیں، یعنی 30 حدیثیں دلیل کے طور پر ہیں، جو مختلف قسم کی دعا کرنے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حیادار اور سخی ہے، جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اس سے سوال کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دینے میں اللہ کو حیا آتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ تحفۃ الذاکرین میں اس کا ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اسے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو وہ ان میں سے کوئی چیز نہ ڈالے۔ آگے چل کے پھر اس میں یہ ہے کہ ترجمہ مالک ابن یشار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے کچھ مانگو تو ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں اور ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف نہ ہو۔ فوائد، ان روایات سے ثابت ہوا کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ نمبر 2، دفع بلا کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہونا اور طلب و حصول و شے کے لیے دعا کرتے وقت ہتھیلیاں آسمان کی طرف کرنا بے اتفاق علماء مسنون ہے۔ اور یہ سوال کہ دعا کے وقت ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں، تو اس کا جواب متکلمین کی زبانی سے ہے۔ یہ جی مسافرہ پیج 31 پر ہے۔ ترجمہ، اگر کہا جائے کہ دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں حالانکہ یہ جہت بلندی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت ہوتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے، اس قبلہ کی طرف ہاتھوں کا رخ کیا جاتا ہے جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے، اس لیے نماز میں چہرہ اور سینہ رخ اس طرف ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اعتقاد میں ترجمہ، اسی طرح آسمان قبلہ ہے دعا کا جیسے کعبہ قبلہ ہے نماز کا، اور نماز میں جو معبود ہے وہ دعا میں جو مقصود ہے وہ اس بات سے پاک ہے کہ کعبہ یا آسمان میں حلول کرے۔ فائدہ، معلوم ہوا کہ جس طرح کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز ادا کی جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی اور نہ ہی قبول ہوتی ہے، اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اگر قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے تو مقبول نہیں۔ اگر دعا مقبول نہیں تو میت کو ثواب کس چیز کا پہنچے گا؟ یا گویا قبر کے پاس جا کر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا ایک بیکار فعل ہوا۔ پس ثابت ہوا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے اور اس میں قبر اور غیر قبر کی قید نہیں ہے۔
قبر کے پاس جا کر دعا کرنے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فعلی، یعنی جیسے جو آپ نے خود کیا کام اسے سنت فعلی کہتے ہیں، سنت فعلی منازع ہو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند الدخول القبور میں یہ پیج ہے جی 669، تو قال شرح نبوی علی مسلم کتاب الجنائز کا میں ترجمہ اس کا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں گئے تو میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی، حتیٰ کہ آپ جنت البقیع میں پہنچے، دیر تک کھڑے رہے، پھر ہاتھ اٹھا کر 3 بار دعا مانگی، پھر واپس چلے آئے۔ تو امام نبی نے فرمایا کہ یہ استجاب دعا ہے، دعائے طویل تکرار دعا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی دلیل ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر کے پاس کھڑا ہو کر دعا کرنا بیٹھ کر دعا کرنے کی نسبت زیادہ مکمل ہے۔ منکرین دعا اللہ قبر نے دعا کرتے وقت قبر کی طرف پشت کرنے کا جو نظریہ پیش کیا ہے اسے امام ابو حنیفہ کی طرف سے منسوب کر کے اپنے دعویٰ کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی حقیقت ذرا ملاحظہ ہو۔ یہ درست ہے کہ علامہ کرمانی اور ابو اللیث سمرقندی نے اس خیال کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان دونوں کی رائے کو امام ابو حنیفہ کا مذہب قرار دیا جائے، جبکہ امام صاحب کا اپنا قول اس کے برعکس موجود ہے۔ یہ جی مسند الامام العظم کتاب الحج میں یہ اس کا بیان زیارت القبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پیج 126 پر ترجمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر قبلہ کی طرف سے آؤ اور پشت قبلہ کی طرف، منہ مزار کی طرف، پھر کہو السلام علیکم۔ ترجمہ آگے یہ شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ اس کتاب کا حوالہ ہے جی۔ ترجمہ بعض صحابہ نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جاتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوتا تھا کہ شاید آپ نے نماز شروع کر دی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن وہب سے بیان کیا، ابن وہب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے تو منہ قبر مبارک کی طرف ہوتا اور پشت قبلہ کی طرف کر کے دعا مانگتے تھے۔ فائدہ ان روایت سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور جلیل القدر صحابہ کا عمل یہی ہے کہ قبر کے پاس جاؤ تو منہ قبر کی طرف اور پشت قبلہ کی طرف ہو اور اس حالت میں دعا مانگو۔ آخر میں علامہ شوکانی کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیں، تحفۃ الذاکرین بادۃ الحسن الحسین، یعنی ترجمہ تجربہ سے ثابت ہو چکا کہ اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس جا کر شرائط معروفہ کے ساتھ دعا کی جائے تو جلد قبول ہوتی ہے۔ غرض قبر کی طرف منہ کر کے کھڑا یا بیٹھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ یہ خیال ہے کہ اہل قبور کو حاجت روا، مشکل کشا، مافوق الاسباب ہستیاں سمجھنا جو اللہ کا فاصل عقیدہ ہے، اور دعا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ جی الحمدللہ اختتام کو ہوا جی یہ چیپٹر جو اعتراضات کے متعلق تھا۔ اب آپ اس کو انگلش میں جو اس کا ترجمہ ہے جی پڑھ لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ So this is third part of some objections and answers thereof, and this is from the 7th objection. So the 7th objection states, recounting the names of personalities in the chain of transmission is not valid. It amounts to polytheism. Answer. Let us draw on the book and the hadith for the answer. This ayat is from Surah Al-Imran, ayat 31. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to mankind, if you love Allah, follow me. Allah will love you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam once prayed, O Lord, I beseech thee for thy love and the love of those who love thee. This hadith implies that the means to attain Allah's love
is to love those whom he loves. It is obvious that only Allah's devoted slaves are loved by him. Consequently, their love leads to his obedience as well as his nearness, and it is natural to remember the beloved frequently and regularly. This is in Tufatul Zakirin, page 331. Notes. Hazratji writes, three facts are proved from the above. First, one should adopt means which promote zikr, and these means themselves constitute zikr. Second, the love of the awliya and their remembrance has been ordained by Allah and are the means to achieve his nearness. Third, anything held dear by a person is always remembered by him. Consequently, this objection is also baseless. Students of the science of hadith recount the names of the narrators of every hadith before reading its text. This is a meritorious and fruitful act, since it is the only way to trace a hadith right up to the Holy Prophet ﷺ and establish its authenticity. On the same footing stands the recounting of the chain of transmission. Ihsan, as defined in Hadith-e-Jibril, being the essence of faith and the end result of all worship, is another name for Sufism, which can be identified only through the chain of transmission. If the chain connects the Sheikh with the Prophet ﷺ, he is a genuine wali, just as the learned Hadith scholars critically examine the chain of narrators before adjudging the genuineness of a Hadith. Here is a well known incident in the history of Hadith. When Imam Ali Raza arrived in Nishapur, he was requested by Imam Abu Zara and Imam Muslim Tusi, both Hadith scholars, to narrate a Hadith traceable through his ancestors right up to the Prophet ﷺ. He obliged, recited a Hadith, and recounted its narrators. About 20,000 persons in the audience recorded it. Comments Imam Ahmad bin Hanbal. If this chain be recounted before a lunatic, he will be cured of his illness. This is Suaf Moharka by Alama Ibn Hajar. Caution. So Hazratji writes this as a warning. With a view to attaining Allah's nearness, it is commendable to recount the names of the awliya in a chain of transmission because they help cultivate his love and follow the Prophet ﷺ sunnah. But any presumption that they yield independent authority and influence that are omnipresent and so on would amount to renouncing one's faith, which would naturally lead to a tragic end. So, the next objection, number 8, objection 8. It is said that Sufism is proved from Tawatur, whereas Imam Hassan Basri's meeting with Hazrat Ali is not proved. The answer to this, Hazrat Ji writes, says, all veteran Sufis are unanimous that the meeting did take place. Sayyid Ahmad Kashashi, in his Al-Aqad al-Farid fi Silasil al-Ahl-e-Tawheed, has proved this meeting after an elaborate discourse. Shah Wali Allah claims a consensus of Sufis on this issue. According to the veterans of the path, Imam Basri's meeting with Hazrat Ali is fully established, but it is not admitted by the scholars of Hadith. Al-Intiba fi Salasil e Awliya Allah, page 61. Note. The difference between the verdict of the two is that the former agree on the meeting as conclusive and without exception, while the latter declare that there is some evidence but is not conclusive. They do unanimously concede a meeting but deny a prolonged association. Even if prolonged association is taken as a condition for beneficence, the possibility of indirect beneficence cannot be ruled out.
A direct beneficence could therefore be denied, but not the indirect one. Likewise, the Imam's hearing of hadith from Hazrat Ali and its subsequent narration is also a point at issue. But the fact generally conceded is that it did take place. Now, if the principle of indirect beneficence is accepted, an intermediary has to be identified. Here, thousands of companions who had been the associates of Hazrat Ali had met Imam Hassan Basri. He might have attained beneficence from any one of them. Spiritual beneficence and its transmission can neither be seen nor perceived by third person. As a matter of principle, lack of knowledge or intuition does not negate the existence of knowledge or the existence itself. When the Hadith scholars agree on a meeting as well as the hearing of Hadith, there is no reason to reject the possibility that the initiation of beneficence began with Hazrat Ali, peace be upon him, but subsequent progress was made through some of his associates. Testimony from Cyclopedia of Hadith narrators. First, the meeting and the hearing. Ibn Sa'd said, Imam Hassan Basri was born 2 years before the end of Hazrat Umar's caliphate. He was brought up in the Vale of Kura, was highly eloquent, and met Hazrat Ali, peace be upon him. Second, narration of Hadith. Imam Hassan Basri narrated Hadith from Ubay bin Ka'b, Sa'd bin Abada, and Umar bin Khattab, but never met these companions. He also narrated Hadith of Taban, Amr bin Yasir, Usman bin Abiyas, and Makal bin Yasir, but did not hear the same from them. He also narrated Hadith from Hazrat Usman and Hazrat Ali, peace be upon them, Tafsir-e-Mazari. Third, Imam Abu Zara was asked if Imam Hassan Basri heard any hadith from a companion of the Battle of Badr. He said that the Imam had seen a number of them but did not hear hadith from them. He had also seen Caliphs Usman and Ali, peace be upon them, but again did not hear hadith from them. He had seen Caliphs Ali in Medina before the departure of the Caliph of Kufa and Basra, but did not meet them thereafter. Imam Hassan Basri said that he had personally seen Zubair taking bath at Caliph Ali's hands. Ali al-Madni said that the Imam Hassan Basri had seen Caliph Ali in Medina. Tehzeeb at-Tehzeeb notes. Hazrati writes, first, the meeting is proved unanimously. Second, the hearing of hadith is attended by a difference of opinion. Third, the evidence of hearing is far stronger than that of non hearing, since the meeting has taken place, which necessarily suggests hearing of something. Here is a side note from Tehzeeb al Kamal. Yunus bin Ubaid says that he had once put a question to Imam Hassan Basri. How do you quote the Prophet ﷺ in your narrations when you have not seen him? The Imam replied, "O my nephew, you have asked me something never before asked by anyone. Had I not trusted you, I would not have answered you. Now listen. Unfortunately, I have been placed under such circumstances that I cannot openly quote Hazrat Ali for fear of reprisals at the hand of the greatest tyrant of Muslim Ummah, Hajjaj bin Yusuf. However, take it for granted that all the hadiths you hear from me being directly ascribed to the Prophet ﷺ have reached me from Caliph Ali, son of Abi Talib. Notes. The first, it is a generally accepted principle that a positive argument takes precedence over a negative one. Therefore, the positive testimony of hearing and seeing Hazrat Ali, peace be upon him, will receive preference over the negative. Second, Imam Hassan Basri lived for 2 years during Hazrat Umar's caliphate
and for 12 during that of Hazrat Usman. He also witnessed the commencement of Hazrat Ali's caliphate in Medina. That he did not hear hadiths from any of the companions or from those who took part in the Battle of Badr or from Hazrat Ali is therefore not only improbable but incredible. Their meetings confirms both hearing and narration. To hold otherwise would be irrational and as such must be rejected. Writes Alama Sayyuti. One group of scholars who know hadith by heart have denied the hearing of hadith by Imam Hassan Basri from Hazrat Ali. But another group have confirmed the hearing, and I'm inclined to agree with them. Hafiz Hayauddin Muqtasi also accepts this view in his book Muqtara for the following reasons. First, the learned fundamentalists agree that a positive view has an edge over the negative because it denotes the existence of some knowledge on which it is based. Second, Imam Hassan Basri was born 2 years before Hazrat Umar's caliphate ended. His mother was the maidservant of Salma, one of the Prophet ﷺ's wives, who used to send Imam Hassan Basri to the companions for blessings. Once she sent him to Hazrat Umar, who blessed him in these words, O Allah, bestow on him special understanding of the faith and endear him to the people. Writes Hafiz Jamaluddin Mazi in his Tehzeeb that at the time of Caliph Usman's siege by the rebels, Imam Hassan Basri was 14 years old. It is admitted that at the age of 7, he was commanded to offer namaz and attended congregational prayers. He offered his prayers behind Hazrat Usman till the latter fell a martyr. He continued to pray under the leadership of Caliph Ali till the latter's departure from Medina. Hazrat Ali left for Kufa after the martyrdom of Caliph Usman. How can it be denied that Imam Hassan Basri heard Hazrat Ali when he used to pray behind him 5 times a day? This was at the discerning age of 14. Moreover, Hazrat Ali used to call on the Prophet ﷺ's wives, including Salma, and Imam Hassan Basri had been living with her along with his mother. Proof on record. Allama Sayyuti has listed 10 hadiths said to have been narrated by Imam Hassan Basri on the authority of Hazrat Ali. This proves the meeting. Imam Abu Zara said that when Hazrat Ali took the oath as Caliph, Imam Hassan Basri was 14 years old. He saw the Caliph in Medina. Allama Sayyuti says that the said 10th hadith confirm the meeting of Imam Hassan Basri with Hazrat Ali and also his hearing of hadith from him. The arguments advanced against it related to the period following his departure to Kufa. Al-Hawil al-Fatawa, volume 2, page 193. The ninth and final objection in this chapter. So, some people hold that to stand or sit facing towards the graves of saints or other Muslims and to raise hands in supplications is prohibited. The answer to this, Hazratji writes, is there are 2 parts of this objection, namely, first, that it is prohibited to raise hands in supplication while visiting graves, and second, that facing towards graves while supplicating is forbidden. First, we should bear in mind that the Sunnah prescribes some etiquettes of supplication which must be observed. First, Imam Nawawi said that according to Sunnah, in supplications intended for deliverance from distress, hands should be raised side down, and in other cases, hands should be raised palms upside. Fatah al-Bari, volume 2, page 352. Second, and Allama Shokani says that to raise hands to the level of the shoulders is supported by no less than 30 hadiths.
Tufa al-Zakirin, page 42. Third, according to Salman Farsi, the Prophet ﷺ declared, Allah is extremely modest and bountiful. When his bondsmen raise their hands in supplication, he is averse to disappointing them. Fourth, according to Hazrat Ans, the Prophet ﷺ said, Allah is extremely merciful and beneficent. He does not like to disappoint his bondsman when he raises his hands in supplication. Fifth, according to Hazrat Mali bin Bashar, the Prophet ﷺ said, when you ask anything from Allah, raise your hands with palms facing upwards and not downwards. Note, these quotations prove that it is in accordance with Sunnah to raise hands in supplication with palms upwards, but when seeking relief from any distress, palms should be downwards. Why hands are raised at all in supplication is answered by learned scholastics. It may be asked why hands are raised towards the heaven at the time of supplication. This action signifies that Allah is there in the heavens while He is omnipresent. The answer lies in the counter question. Why do we turn our face towards Kaaba during namaz? Does Allah reside in Kaaba? As a matter of fact, the heaven is our Qibla for supplications, just as Kaaba is for namaz. Imam Ghazali writes, just as heaven is the Qibla for supplications, the holy Kaaba is the Qibla for namaz. The one worshipped in namaz is the same as the one addressed in supplications. He is omnipresent. Hazratji writes, first, it is established that just as namaz cannot be performed or accepted without facing the Kaaba, a supplication will not be granted unless hands are raised unto him. Second, it is also proved that if hands are not raised while praying for the dead, the supplication will not be granted and they will not benefit from it. In fine, the raising of hands in supplication is strictly in accordance with the Sunnah, whether such supplication is made at a grave or elsewhere. Here is an example from the Prophet ﷺ himself, states Hazrat Aisha. The Prophet ﷺ one night went to Jannat al-Baqa, the graveyard at Al-Madinah. I followed him. He stood there for a long time, then raised his hands in supplication and prayed 3 times before returning. Imam Nawawi says that the above action of the Prophet ﷺ is an authority for a long and repeated supplication and for raising of hands for the purpose. It also proves that it is preferable to keep standing during supplication at the graves. The critiques have advanced a new theory of supplication at the grave. They hold that one should turn his back towards it. To give weightage to their view, they misquote Imam Abu Hanifa. This view has in fact been advanced by Allama Kirmani and Allama Abu Layth Samarkandi, and it is against all canons of justice to attribute it to the Hanafi school of thought. Imam Abu Hanifa states on the authority of Ibn Umar, the proper method according to Sunnah is that you approach the Prophet ﷺ shrine from the direction of the Qibla and facing towards the tomb, invoke peace and Allah's blessings on him. This is in Musnad al-Imam Azam, page 27. According to some of the companions, whenever Anas bin Malik went to the Prophet ﷺ's shrine, he raised both his hands and stood facing the tomb. Imam Malik states that whenever Ibn Wahab offered his salutations to the Prophet ﷺ, he turned his face towards the sacred shrine and his back towards Qibla. Shafafi Hukuk al-Mustafa, page 235. Note, Hazratji writes, the above facts prove that the method advocated by Imam Abu Hanifa and the practice of some of the illustrious companions was to supplicate
facing towards the grave with their backs towards the Qibla. Finally, here is Allama Shokani's verdict. Experience bears out that supplications at the graves of the awliya are granted promptly, provided they are made in accordance with the Sunnah. This is Tuhfa al-Sakirin, page 55. To sum up, it is the Prophet ﷺ's Sunnah to supplicate for the dead, sitting or standing, with hands raised and face towards the grave. This is the cult of Imam Abu Hanifa, and according to Allama Shokani, supplications at the graves of the righteous are promptly granted. But it must be emphasized that it is Allah to whom supplications is made and not to the one entombed. With this, we come to the end of chapter 21. And जी अंकल, इसके साथ जी chapter 21 हमारा complete होता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और ये बड़ा ही important chapter था जी। इसमें कितनी बातें हैं जो कितनी ज़रूरी हैं, जिन्हें हम इधर उधर कर देते हैं जी। एंड स्पेशली ये लास्ट पार्ट 9th ऑब्जेक्शन का कि दुआएं कैसे मांगी जाए मज़ार पे और कोई भी और चीज के लिए कैसे मांगी जाए जी। आप जिक्र हो जाए जी। जी बिल्कुल, आप जिक्र के लिए बिस्मिल्लाह करें। जय सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह 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 कल्ब पहला लतीफ़ा। Allahu Ruh. The second point. Allahu Siddhi, तीसरा लतीफा, third point.
اللہ خفی چوتھا لطیفہ 4th point. اللہ اخفا 5واں لطیفہ 5th point. نفس چھٹا لطیفہ پیشانی پر. سلطان الاذکار 7واں لطیفہ. پورے جسم کے ذرے ذرے پر اللہ کے پاک نام کی ضرب لگے. اللہ قلب پہلا لطیفہ.
اللہ مراقب احدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ معیت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وهو معکم اینما کنتم اللہ اکبر اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وهو معکم اینما کنتم معیت باریتا انه ربی معی سیہدین الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم أحيين أقربية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ یحبهم ویحبونه اول دارہ محبت نورانی اسمہ و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ و نفس میں یحبهم ویحب اللہ دائرہ محبت دوم نورانی اسمہ و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ و نفس میں یحبهم ویحبونه پہلے دائرے کے اوپر دوسرا بڑا نورانی دائرہ اللہ کے صفات اللہ یحبهم ویحبونه دائرہ محبت سوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے صلی دائرہ پر نفس میں یحبهم و یحبونه اللہ دائرہ سوم نورانی اسماء و صفات رب العزت اصل دائرہ پر نفس یحبهم و یحبونه اللہ والأول والآخر والظاہر والباطن والأول والآخر والظاہر والباطن اللہ سارق لبیک اللہم لبیک سعدیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک اللہ طواف ولیطوافوا بالبیت العتیق ثم لیعبدوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق اللہ روضہ اثر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ مسجد نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي مسجد النبي. اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب زدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأخواننا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات ارفع درجات يا شافي الأمراض اشف مرضانا يا دافع البليات ادفع بلياتنا وبليات المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته. آمین 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 یا اللہ. جی انکل، عامر صاحب کا ایک کویشچن ہے ریلیٹڈ ٹو دلائل سلوک اور جو ہم نے آج ابھی پڑھا ہے. جی جی نائنتھ جی آبجیکشن. آپ کی جی اجازت ہو تو جی میں ضرور ضرور. جی آئی ایم جسٹ چینجنگ دا سیٹنگز انکل. ایک جی آپ انمیوٹ دوبارہ سے کریں گے جی انکل. جی جی عامر صاحب اگر آپ انمیوٹ کر کے if you could ask your question directly. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انکل سوال میرا یہ تھا، آج آپ نے جو آخری چیپٹر کا جو دلائل تھے اس میں قبر کے بارے میں تھا اور دعا مانگنے کے بارے میں جو آپ نے بتایا، تو اس میں میرا سوال یہ تھا کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں قبر کے سامنے تو کیا وہ صاحب قبر سے مانگتے ہیں یا دعا صرف اللہ سے مانگتے ہیں؟ کیونکہ میری نالج کے حساب سے ہم دعا صرف اللہ سے مانگتے ہیں. تو جی جی یہی تو اس میں کلیئر لکھا ہوا تھا نا جی، آخری جملے میں حضرت نے وہ بڑا واضح لکھا بھائی صاحب قبر کو حاجت روا حاضر ناظر یا وہ ان سے مانگنا، یہ تو جولا کا کام ہے. جی جی جی. صاحب قبر کو پتہ نہیں ہوتا، سماع ہوتا جو ہے وہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ یہ غلط ہے لوگوں کا. اسی سے نا جو اللہ کے ضد میں آ کر نا علماء نے وہ جائز چیزیں بھی منع کر دی.
انہوں نے کہا جی بندہ مر گیا مٹی ہو گیا خطر نہ وہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ بات، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ صاحب قبر کو اس کا علم جتنا اس نے مادی دنیا میں علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ سارا اس کی روح کو منتقل ہو جاتا ہے۔ برزخ میں گیا نا جی تو حالات بدل جاتے ہیں۔ دنیا میں مکلف ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کی معرفت روح کو فائدہ پہنچتا ہے، یعنی جسم نے نماز پڑھی، جسم نے عمل صالح کیا، روح نہیں عمل صالح کرتی، جسم کرتا ہے نا جی، مکلف بھی جسم ہے، یعنی شریعت کا جو حکم ہے وہ جسم کو پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ عمل یہ کرتا ہے اور اس کا بینیفٹ روح کو ملتا ہے۔ لیکن جب بندہ مر گیا اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، برزخ الی یوم یبعثون، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا برزخ کہتے ہیں جی یہ جو پردے آپ نے کھڑکیوں کے آگے لٹکائے ہوتے ہیں نا یا سامنے، یہ اس برزخ اس کو کہتے ہیں، پردے کو۔ برزخ اس لیے ہے کہ یہ عمومی طور پر پردہ ہے ادھر کی چیز کا، پردہ ہوتا ہے اس لیے نا کہ ادھر کی چیز ادھر نہ نظر آئے، ادھر کی چیز ادھر نہ نظر آئے، جو یہ ہوتا ہے نا پردہ، تو یہی چیز ہے برزخ، نام ہی اسی لیے دیا گیا اس کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کا سارا علم جو اس نے دنیا میں حاصل کیا یا جو کمالات اس نے دنیا میں پائے، قرب الہی کی کیفیات جو پائیں، وہ شفٹ ہو جاتی ہیں روح کو۔ اب جسم تابع ہو گیا اور روح جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا۔ دنیا میں جسم روح جو تھی تابع تھا، انڈر تھا، یا آپ سمجھ لیں جسم ڈرائیور ہے تو ڈریون ہے روح۔ مرنے کے بعد جو روح ہے وہ ڈرائیور ہے اور ڈریون ہے جسم۔ اب جسم دو صورتوں ہو سکتی ہیں، ایک جسم خرق عادت کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اولیاء اللہ کے وجود بالکل صحیح و سالم کے ہم رہتے ہیں قبروں میں بھی، جیسے کہ 1932 کا واقعہ جی 1932 کا حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ایک دوسرے صحابی ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا، دو صحابی ہیں، ان کے دریا دجلہ کے کنارے ان کی قبور تھی، تو انہوں نے شاہ فیصل ثانی، یہ 1932 میں عراق کا بادشاہ تھا، تو ادھر مصر میں اس وقت فاروق ہوتا تھا، یہ بادشاہ ملک فاروق تھا، تو یہ ان کو خواب میں آیا بادشاہ کو، شاہ فیصل ثانی کو، کہ انہوں نے فرمایا کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے اور عبداللہ ابن کوئی اس طرح کا نام ہے، وہ ان کی قبر میں جو ہے نا وہ نمی آ گئی ہے، تو آپ ہماری قبریں شفٹ کریں۔ ایک دن بھی خواب آیا شاہ فیصل ثانی کو، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، لیکن اس نے کوئی ایکشن نہ لیا اس خوف سے کہ بھائی 1300 ساڑھے 1300 سال ہو چکے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے اگر یہ جی مسلمانوں کے ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ شفٹ کرنے لگے ہیں، تو اگر ڈیڈ باڈیز ادھر نہ ہوئی تو خفت بڑی ہوگی نا، اس کو اپنی ایک پریشانی تھی تو اس نے کچھ نہ کیا۔ تو اگلے دن خواب میں مفتی اعظم جو تھے ان کو خواب میں انہوں نے صحابی نے فرمایا کہ بھئی یار ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک کی قبر میں پانی آ گیا اور ایک میں نمی آ گئی ہے، تو ہمیں شفٹ کرو ادھر اور جاؤ تم شاہ فیصل ثانی کو، بادشاہ کو کہو کہ وہ شفٹ کرائے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں بادشاہ کو کہوں گا، بادشاہ کیسے میرا اعتبار کرے گا میری بات کا؟ انہوں نے فرمایا اس کو جا کر کہو کہ 3 دن سے تجھے خواب میں ہم بتا رہے ہیں، یہ جب تم ریفرنس دو گے تو اسے سمجھ آ جائے گی۔ تو انہوں نے جا کر ریفرنس دیا، انہوں نے کہا جی واقعی ایسی تھا، 3 دن آپ مفتی اعظم ہیں، آپ فتویٰ دیں، میں ارینجمنٹ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ ارینجمنٹ کیا، تو وہ دنوں حج کا زمانہ تھا جی، تو حج کے زمانے میں لوگوں کو جب ادھر خبر، یہ رائٹر نیوز ایجنسی نے یہ پھیلا دی جی پوری دنیا میں خبر کہ جی مسلمانوں کی 2 میتیں جو ہیں وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح پانی، اور اتنے سال سے قبر میں بھری لوگ ہیں، کیسے یہ کریں گے؟ بہرحال وہ خبر عام معروف ہو گئی جی، خاص طور پر رائٹر نیوز ایجنسی نے اس کو بہت پھیلایا۔ تو وہ زمانہ جی خاموش پکچروں کا زمانہ تھا جی، تو فرانس کی ایک کمپنی نے 40-40 میٹر کے 4 پول گاڑنے کا ارینجمنٹ کیا اور ان پر پردہ لگایا تاکہ وہ ادھر میں وہ رستے میں بات بھول گیا کہ وہ حجاج اکرام نے جو ہے مطالبہ کیا کہ ہمیں حج کر لینے دے، ہم بھی حاضر ہونا چاہتے ہیں، ڈیٹ جو ہے انہوں نے کی اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرے، تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی اور اس طرح
یہ پکچر بنانے کا بھی ارینجمنٹ ہو گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو پھر کرین کے ذریعے قبریں کھودی گئی. اب ظاہر ہے اتنی مخلوق آ گئی تو وہ ہر گھر دیکھ نہیں سکنا. تو خاموش پکچر کا زمانہ تھا تو 40 میٹر کے 4 پول گاڑ کر چاروں طرف سکرینیں لگائی گئی اور اس میں اس کو دیکھنے کا اہتمام ہوا. اور بے شمار لوگ اس علاقے کے یورپ کے لوگ ایکسپرٹ ڈاکٹرز جمع ہوئے کہ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے یہ ہو بھی سکتا ہے. یعنی سائنس تو یہ چیزیں مانتی نہیں. سائنس کی آبزرویشن میں تو یہ چیز ہو نہیں سکتی تھی. پھر یہ ہوا باقاعدہ اس کی فلم بھی بنی. اور ایک جرمن آئی اسپیشلسٹ تھا اس وقت, بڑا کمال شخص, وہ وہاں موجود تھا. حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان کا جو تھا نا جو جسم کے اوپر وہ کپڑا وہ چہرے تک نہیں تھا جی. تو چہرہ ننگا تھا اور آنکھیں کھلی تھی. تو وہ اس نے دیکھا آنکھوں میں, ان کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جا سکتا, اتنی تیزی تھی. تو اس نے تو ادھر ہی اسلام قبول کیا کہ بھائی یہ ایک واضح نشانی ہے. تو یہ وہ ایک واقعہ 1932 کا جو باقاعدہ فلمایا گیا اور جو باقاعدہ دنیا نے جسے فزیکلی جا کر دیکھا کہ قبر کے اندر میتیں اسی طرح اور اسٹریچر جو ہے نا وہ کرین کے ذریعے اسٹریچر لٹکایا جاتا تھا. جب اسٹریچر قبر میت کے ساتھ جاتا ہے میت از خود اٹھ کے اسٹریچر پہ آ جاتی. یہ دونوں دفعہ ایسے ہی ہوا. تو بہرحال ان کو قبول وہاں سے شفٹ کی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے. اور یہ تو اب بھی جو لوگ مدینہ منورہ میں واقف حال ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ابھی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس میں بھی کئی بالکل صحابہ کی میتیں اسی طرح صحیح و سالم نکلی ہیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ وہ ذرات میں بکھر جائے یا صحیح و سالم. جو بات آپ کی ہے وہ اس طرح ہے کہ روح یا علیین میں چلی جاتی ہے یا سجین میں چلی جاتی ہے. یہ قرآن میں موجود ہے. وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین. علیین کہتے ہیں جی وہ مقام ہے جہاں ارواح جب برزخ میں بندہ چلا جاتا ہے تو روح جو ہے یا علیین میں چلی جاتی ہے سجین میں. سجین سجن سے نکلا جی, سجن کہتے ہیں پرزن کو. تو جب پرزن میں چلا گیا تو وہ تو آلریڈی وہ سزا کی وہ کیفیات اس پر جہنم کی ریفلیکشن اس پر شروع ہو جاتی ہے اور جنت کی ریفلیکشن چلی جاتی ہے اس پر. یہ جو علیین میں روح ارواح ہوتی ہیں. لیکن ہر روح کا جسم کے خواہ ذرہ ذرہ ہو جائے ہر ذرے کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ایک کانٹیکٹ بنتا ہے آٹومیٹکلی وہ ہوتا ہے. یعنی اگر روح ثواب میں ہے تو ذرہ ذرہ کو لذت آ رہی ہوتی ہے اور اگر روح عذاب میں ہے تو اس کو بھی تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا جو غرض ہے اس وقت وہ یہ ہے بتانا کہ جسم علیحدہ چیز ہے, روح علیحدہ چیز ہے. مرنے کے بعد جو روح ہے وہ پورا علم ہوتا ہے اس کو. اور حدیث میں آگے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ باقاعدہ جو روح ہوتی ہے اگر کوئی بندہ قبر پہ جاتا ہے جیسے آپ جاتے ہیں کسی رشتہ دار کے قبر تو وہ رشتہ دار آپ کو جانتا ہوتا ہے اور دنیا میں جو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس سے وہ بالکل واقف ہوتا ہے, اس کو سمجھتا ہے وہ کون ہے تو کون نہیں ہے. اور جب وہ اس کے لیے دعا جو ہے نا وہ اللہ سے مانگنی ہوتی ہے. یہ میں پھر ذرا فکرہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی سمجھیے. یہ دیکھیں نا آخری پیرا غرض قبر کی طرف منہ کر کے کھڑے یا بیٹھے یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے, یعنی یہ سنت ہے. امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے. یہ خیال رہے کہ اہل قبور کو حاجت روا مشکل کشا ما فوق الاسباب ہستیاں سمجھنا جو اللہ کا فاسد عقیدہ ہے. دعا ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے. میں تو اتنی لمبی تفصیل بہت شکریہ انکل, کافی تھا. بہت شکریہ انکل, بہت مہربانی آپ کی. میرا ایک سوال اور ہے لیکن اگر اور کسی کا سوال نہ ہو تو جی آپ بتائیں, کوئی بات نہیں جی. اب آپ نے بات کی ہے تو آپ کی بات وہی مکال لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. سوال میرا انکل یہ ہے کہ الہام میں اور کشف میں کیا فرق ہوتا ہے, اور کیا کشف کی حالت میں ہی الہام ہوتے ہیں یا وہ خواب میں؟ بڑا آسان ہے. کشف کو آپ ویڈیو کر لیں اور الہام کو آڈیو کر لیں, اور آڈیو اور ویڈیو دونوں بھی ہوتے ہیں. اچھا چل بہت شکریہ. دونوں بھی ہوتے ہیں بالکل. جس طرح خواب میں آپ کو اشارے ہوتے ہیں نا جی, بعض دفعہ خواب میں صرف اشارہ ہوتا ہے, بعض حقیقت سمجھ نہیں آتی, تو بعض جو ہے وہ بالکل آڈیو اور ویڈیو دونوں آتی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عامر صاحب یہ آپ کے اس وقت بھی جو آپ کے حلقے میں لوگ بیٹھے ہیں
ان میں سے اللہ کا شکر ہے کئی ہیں جن کو یہ کشف بھی حاصل ہے، اور آپ بھی اللہ کرے انشاءاللہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے. اللہ کرے ایسا ہو. یہ قلب کی صفائی کے ساتھ تعلق ہے جی اس کا. یہ اللہ پاک کا احسان ہے. ذکر الہی اس کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے شیخ ایک طاقتور چاہیے، ٹیچر طاقتور چاہیے ہوتا ہے، جو ساتھ القاء یعنی ریفلیکشن اور بوسٹنگ ایکشن کے ساتھ کسی کے سینے میں وہ اس کے لطائف کو روشن اور منور کر سکے. اصل بات یہ جب لطائف روشن اور منور ہوں گے تو بعض قلوب بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، جلدی ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے انوارات وغیرہ نظر آتے ہیں، اللہ کا نور نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ چیزیں. تو بعض کو جو ہے نا وہ جو کشف ہوتا ہے نا جی، بعض کو آواز صرف آتی ہے جی، وہ بات وہ بھی کھری ہوتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قرآن میں ہے نا جی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ. تو اللہ پاک ہے نا وہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ. ام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تو نہیں تھی نا جی، لیکن اللہ نے وہی فرمائی نا جی، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ. جب ام موسیٰ کو اللہ پاک نے ڈائریکٹ انسٹرکشن دی نا جی، وہ وہی فرمائی نا. ایک قسم وہ الہام ہوتا ہے نا، اس کو الہام کہتے ہیں. جو غیر نبی کو ہوتا ہے اسے الہام کہتے ہیں، جو نبی پہ ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. وہی ہے. بالکل بالکل ٹھیک. یہ فرق ہے. تو ہم یہی حضرت نے لکھا ہے بار بار کہ نبی کی جو نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے نا، وہ اسی نبی کے متبعین کو اگر کوئی مافوق الفطر ملے اسے کرامت کہتے ہیں. صحیح. اسی طرح یعنی یہ نبی جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اس کو ملتا ہے. تو جو ولی ہوتا ہے یا یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو نبی کی کامل اتباع کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے سبب ان کو وہ برکات جو نبی کو بطور کرامت ملتی ہے، وہ اولیاء اللہ کو نبی کو بطور معجزہ ملتی ہیں، اولیاء اللہ کو بطور کرامت چیزیں ملتی ہیں. لیکن یہ متبعین ہوتے ہیں، وہ خود لیڈرز ہوتے ہیں. نبی اور ولی میں فرق یہ ہے کہ نبی کو کہتے ہیں یہ وابی دولت ہے. وابی کہتے ہیں جو من جانب اللہ تعالی. نبی یعنی محنت کر کے نبی نہیں بنتا، یعنی کوئی بہت ایفرٹ ہوئی، اس نے بڑی باتیں کی تو وہ نبی بن گیا نا. وہ اللہ سلیکٹ کر لیتا ہے، وہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے. اور اس کی اچھا جو وابی ہوتی ہے نا چیز، وہ ضائع نہیں ہوتی جی. آپ نے کبھی یہ سنا نہیں ہوگا کہ نبی تھا پھر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی نبوت جاتی رہی، یہ نہیں ہوتی. نہیں. جو وابی ہے وہ اللہ منتخب کی ہے، اور وہ اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اس سے کوئی غلط کام پہلی بات ہوتی نہیں، اسی لیے اسے معصوم عن الخطا کہتے ہیں. نبی جو ہوتا ہے اس سے کوئی خطا نہیں سرزاد ہوتا، اس کی اللہ پاک خود حفاظت فرماتا ہے. اچھا جی، ولایت جو ہے نا یہ کسبی ہے. اس کو وابی کہتے ہیں نا، تو ولایت کو کسبی کہتے ہیں. کسبی کہتے ہیں محنت سے، آپ نے محنت سے حاصل کی. اگر آپ محنت چھوڑ دیں تو ضائع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ہاں، قرآن میں ہے نا ایسا. وہ ایک واقعہ ایک شخص کا، وہ بڑا جید ولی اللہ تھا، تو پھر اس نے ایسی حرکت اس نے کی، تو اس کا بلم باور اس کا نام ہے، قرآن میں اس کا واقعہ آتا ہے. تو اس کی مثال فرمائے، پھر اس کی حالت یہ ہو گئی کتے کی طرح، اس کی زبان لٹک گئی باہر اور رامتا تھا. وہ ولی اللہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی تھی. اللہ اکبر. کسی لالچ میں آ کے. تو یہ ولی جو ہوتا ہے نا، اس کی گارنٹی کوئی نہیں جی. اس کی گارنٹی یہی ہے کہ وہ اللہ سے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اطاعت کرتا رہو حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے. اللہ اکبر. تو اٹ مینس کہ یہ کنٹینیوس پل صراط ہے ولی کے لیے. جی بالکل، یہ دنیا میں پل صراط ہے جی. سبحان. جی وہ جو آخرت والا پل صراط ہے نا، وہ تو اس کا ڈیپینڈنٹ ہوگا نا جی. جس نے اس پل صراط پر اپنے آپ کو اپنا میزان رکھا، اپنا توازن رکھا، وہ ثابت کر گیا نا جی. اگلے پل صراط کے لیے کر گیا. ٹھیک. انکل میری مسز بھی ساتھ سن رہی ہیں آج، تو ان کا بھی ایک سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو. فرمائیں. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. میں فارملی پارٹ نہیں ہوں آپ کے گروپ کا، لیکن یہ ہے کہ ذکر وغیرہ کے حساب سے آئی ڈو پارٹیسپیٹ، لیکن انڈائریکٹلی آپ کے گروپ کے ساتھ نہیں، الگ سے کرتی ہوں. میرا سوال تھا آپ سے انکل، میرے والد کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، اراؤنڈ 1.5 سال پہلے. تو جی مجھے میری ملاقات ہوتی ہے اپنے والد سے خواب میں، اور بہت زیادہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت کم بھی نہیں، اور بہت کلیئر ہوتی ہے اور بہت کلیئر باتیں ہوتی ہیں. ان خواب کی کیا حقیقت ہے؟ جتنا میں نے کسی سے سنا ہے کہ یہ ملاقات ہوتی ہے کہ جیسے جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح ہماری باڈیز کو چھوڑ دیتی ہے، تو یہ عالم برزخ میں ملاقات ہوتی ہے آپ کے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کی روح سے، یا یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ کیونکہ مطلب بہت رینڈم میرے خواب نہیں ہوتے، میرے خواب بہت کلیئر ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میرے والد کی ڈیتھ کو 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، تو اور بہت ہی سڈن ڈیتھ تھی، اور بہت ہی سرکمسٹانسز بالکل ایسے تھے کہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ان کو میرے پاس آنا تھا اور اس سے 1 رات پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے مجھے آ کے خواب میں یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو بیٹا، میں کہیں گیا نہیں ہوں، اور تم لوگ مجھے ڈھونڈنا بند کر دو، میں ہوں تم لوگ کے آس پاس ہی. اور اتنا اگر تم لوگ پریشان ہوگے تو پھر میرے درجات بلند تھوڑی ہوں گے، میرے تو درجات گراؤ گے تم لوگ اپنے اتنا اداس ہو کر. تو خوش ہو جاؤ، میں کہیں گیا نہیں ہوں، میں تم لوگ کے پاس ہی ہوں. اور میں نے بالکل ان کا ہاتھ فیل کیا اپنے گال پر. اور اسی طرح سے کافی انٹریکٹیو خواب آتے ہیں اور ہمیشہ ٹھیک ہی دیکھا ہے. تو ان کی کوئی حقیقت ہے، یا مطلب خوابوں کا مجھے نہیں اتنا سمجھ جی میں آتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، جی یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی. یعنی ہاں ادھر شام ہوتی ہے نا جی، تو جی دوسری جی طرف صبح ہو جاتی ہے نا جی. تو اصل میں موت نہیں ہے جی، اس کے لیے صحیح لفظ انتقال ہے جی، انتقال. ٹرانسفر. جی ٹرانسفر. موت جی نہیں ہے ہماری، ہم نے اس زندگی سے منتقل ہو کر لائن کے اس طرف چلے جاتے ہیں جی. یہ بالکل. ہماری اگر میں آپ کو پورا پروسیس بتاؤں تو وہ میری اور آپ کی جو ابتدا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اذ اخذ ربک میثاق من بنی آدم من ظہورہم اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی. یہ آدم علیہ السلام کے پیٹ سے جتنی ان کی ذریات، ان کی اولاد ساری کو نکالا. وہ ان کی ارواح جتنی اللہ نے قیامت تک ارواح آنی ہے نا جی دنیا میں، سب کو جی پیدا کر دیا. ان کو ایک جگہ سٹاک کیا ہوا ہے جی، جس کو کہتے ہیں عالم ارواح. ٹھیک ہے جی جی. ٹھیک اب ہے. جس اللہ نے اس کو کر دیا پروگرامنگ، جس روح نے جس وجود کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، اور جس وجود نے کس مرد اور کس عورت کے اختلاط سے اس کا وجود بننا ہے، یہ بھی سارا پروگرامڈ ہے، یہ بالکل. لکھا ہوا ہے، طے ہے. اچھا جی، اب وہ جب یہ پہلا ہمارے سٹیپ، آپ اگر سٹیشن بنائیں تو پہلا سٹیشن عالم ارواح، دوسرا سٹیشن شکم مادر. یہ شکم مادر میں جو وجود ہے نا جی، جسد، یہ مرد اور عورت کے اختلاط سے یہ اس کی تعمیر شروع ہوتی ہے. اور یہ جو 9 مہینے کا پیریڈ ہے، یہ جو کم زیادہ ہے، اس کے اندر کسی وقت میں وہ روح جو عالم ارواح نے جس نے اس جسم کا حصہ بننا ہوتا ہے، وہ آ کر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہ جی جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب، تو یہ جسم اور روح کا کمپاؤنڈ مجموعہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اب یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا جی. ابھی یہ انسان مکلف نہیں ہوا. مکلف کہتے ہیں ابھی وہ کسی لا اینڈ آرڈر کا پابند نہیں. اسلام یہ دین کیا ہے ہمارا؟ 2 قسم کے احکامات ہیں جی، یہ کرو اور یہ نہ کرو. بس سارا دین جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ یہ کرو یہ نہ کرو. اس کو کہتے ہیں نا امر، اور اس کو کہتے ہیں نہیں. تو یہ مکلف کب ہوتا ہے؟ جب یہ وجود کمپلیٹ ہو جاتا ہے جی. جسم جی اکارڈنگ ٹو اٹس آپریشن سے کمپلیٹ ہوتے. دیکھیں نا بچہ جو ہے نا، کیوں اس کو معصوم کہتے ہیں؟ کہ ابھی اس کے اندر بلوغت نہیں آئی جی. بلوغت جی ایک پورا اس کے وجود کا سسٹم ہے، ابھی اس کا سسٹم سارے آن نہیں ہوئے جی. جس دن اس کے سارے سسٹمز آن ہو جاتے ہیں نا جی، اس دن آپ کے یہ دائیں اور بائیں کندھے پر یہ جو کرامن کاتبین ہے نا جی، یہ اپنا رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے. صحیح. اب آپ جو حکم ملا، اب یہ جسم مکلف، اس کو کہتے ہیں یہ
ذرا علمی زبان میں یہ جسم مکلف ہو گیا، یہ پابند ہو گیا کہ یہ کرے اور یہ نہ کرے اس کا. ٹھیک ٹھیک اچھا جی، اب جو کچھ کرنا کرانا ہے وہ جسم نے کرنا ہے، اور صحیح جسم کا کیا کرایا روح کو فیڈ ملنی ہے. فیڈ روح کو ملتی ہے یہ جسم کے اعمال سے جی. یہ بات ہے. اب عالم دنیا میں اب چلے پہلے صرف ہم اسٹیشن ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. جی تو پہلے صرف عالم ارواح تھا جی، پھر جی شکم وادر دوسرا سسٹم تھا، دوسرا اسٹیشن تھا جی. پھر جی تیسرا اسٹیشن ہے کسی بندے کا جب وہ دنیا میں آیا تب سے لے کر مرنے تک، یا انتقال جسے کہتے ہیں اس کا، صحیح اسے کہیں گے عالم دنیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک اب بندہ منتقل ہو گیا، فوت ہو گیا جی، جسے کہتے ہیں ڈیتھ ہو گئی. یہ کدھر چلا گیا؟ یہ عالم برزخ میں چلا گیا. میں نے آگے اس کو صحیح بتایا نا آپ کو، برزخ کا معنی ہے پردہ. پردہ اب آپ ویٹنگ ہے وہاں پہ آگے، ابھی اگلے منزل شروع. یہ عالم دنیا یہاں تک ختم ہو گئی، اب عالم آخرت شروع ہو گئی. عالم آخرت کا جو پہلا سٹیپ ہے دیٹ از کالڈ برزخ. صحیح اب برزخ میں جتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں جا کر سٹاک ہو رہے ہیں جی، جسے قبر کی زندگی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. وہ کوئی ٹھیک سمندر میں ڈوب گیا، وہ قبر میں تھا، وہ ہوا میں اڑ گیا، اس کے اجزاء کچھ بھی ہو گیا، اس کا جسم بھی مکمل موجود ہے. وہ جو آپ کو والد صاحب نے فرمایا نا، ہم کہیں گئے نہیں، کوئی بھی نہیں گیا کہیں سے، صحیح سب موجود ہے. ڈس اپیئر ہو گئے آپ سے. برزخ ہے ٹھیک نا، انہوں نے ٹھیک ترجمہ کیا کہ ہم ڈس اپیئر ہو گئے. یہ برزخ کا مطلب ہے ڈس اپیئر ہو جانا، کیونکہ لائن کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے. یہ ہم ٹرین کی طرح چل رہے ہیں ایک منزل کی طرف. یہ ہمیں سے کوئی روک نہیں سکتا اپنے آپ کو. ہر ایک کو ان اسٹیشن سے گزرنا ہے اور جا ہی رہا ہے، چلتے ہی جا رہے ہیں. اچھا جی، عالم برزخ کا کہاں تک ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. دوبارہ جب وہ سب کھڑے ہو جائے نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب وہ سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اپنے زمین سے اٹھ کر، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے کس نے ہمیں یہ اٹھا دیا ہماری قبروں سے، ہم کس طرح اکٹھے ہو جائے ساری دنیا. تو یہ جو آخری بیعت جب بھگت جائے گا نا جی، وہ جو پیچھے عالم ارواح سے سٹاک ہے وہ ختم ہو گیا، جی ان جی پر آئے گی قیامت. او اس اچھا قیامت ٹھیک وہ آخری سٹاک ہوگا، جو آخری بیچ ہوگا وہ فارغ ہوگا اور آ گئے برزخ میں. اب برزخ میں آنے کے بعد کچھ عرصہ برزخ میں ایسے ہی ہود کا عالم رہے گا. اس کے بعد اللہ پاک وہ فرشتے کو حکم دیں گے اور وہ شور پھونکیں گے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اب جناب عالم برزخ سے آ گیا یوم القیامہ، وہ جی دن قیامت کا. یہ کان مقدار 50,000 سنۃ مما تعودون. ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ 50,000 سال کی مدت کا وہ ایک دن ہوگا. اب پہلی بات یہ دن کو اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن میں بھی موجود ہے اور سائنس بھی اب تو یہ مان رہی ہے کہ ایک وقت آنے والا کہ سیاروں نے ٹکرا جانا ہے آپس میں. جی قرآن میں بھی سارا وَإِذَا النُّجُومُ مُسْتَمِسَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ ہے نا سارا، یہ سارے سین ہے قیامت کے. اور وہ یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سونامی تو اب ہم نے سنا ہے نا جی. یہ جب وہ ملائیشیا میں آیا تھا تو سونامی جی لفظ نکلا. سونامی کیا ہے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ قرآن میں تو پتہ نہیں کہاں 14 صدیہ میں فجر انفجار کہتے ہیں جی عربی میں، جس طرح پھٹ پڑنا ہے، جیسے کوئی ایکسپلوژن ہوتا ہے. یہ انفجار، یہ بم کا پھٹنا انفجار کہلاتا ہے. تو جی یہ سمندروں کا پھٹنا پہلے پتہ ہی نہیں تھا جی کسی کو. یہ صحیح اب سونامی، یہ ویزل بہار و فجرات، بہار جو ہے نا پھٹ پڑیں گے. اب پتا چلا کہ اس بہار سمندروں کے اندر جو زمین ہے وہ پھٹتی ہے، وہ پانی اندر جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر ملتی ہے. تو وہ جو جیسے کیا کرتا ہے سمندر، تو وہ ویوز اتنی اتنی اٹھتی ہے اور ہر شے کو خسف خاشاک بنا دیتی ہے. تو یہ سارا قرآن کی وہ نے دیا ہوا ہے. اچھا جی، وہ قیامت کا جو دن ہے نا وہ بہت لمبا دن ہے. اب چونکہ یہ سیارے ہی نہیں رہیں گے وہ، تو سورج کا وہ جو دن کا نظام بننا ہے، اب پتہ نہیں وہ سورج کون سا ہوگا. یہ تو سارے ٹکرا کے 0 ہو جائیں گے. اب وہ جی اللہ ہی کو پتہ ہے. تو وہ دن پتہ نہیں کتنی لمبی مدت کا دن بنے گا. یہ دن تو اس سورج اور اس زمین کے صحیح ریسپیکٹو سے ہے نا جی. تو وہ دن بہت لمبا ہے جی، وہ قیامت کا دن ہے. یہ ہو گیا، پہلا ہو گیا برزخ، دوسرا ہو گیا یوم القیامہ، پھر تیسرا آگے عالم عبد الآباد، فار ایور لائف. صحیح
یہ 3 اس طرف ہیں جی، یہ 3 اس طرف ہیں. صحیح. اس طرف 3 کون سے ہیں جی؟ عالم ارواح، شکم مادر جی اور اور عالمی دنیا. عالم دنیا. جی 3 ایریاز اس طرف 3 سٹیشنز ہیں جی ہمارے، 3 سٹیشنز آگے، یہ 6 سٹیشن. اب آ جائیں روح کی اور جسم کی ذرا ریلیشن شپ آپس میں. یہ جب عالم ارواح ہے نا جی، تو اس میں کوئی روح مکلف نہیں ہے، وہ اس کو کوئی نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے کوئی. وہ جیسے صحیح. ہی ہے موج میں بیٹھی ہوئی ڈیٹ سے، کوئی حساب کتاب نہیں اس کا، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں اس کے لیے. اب آ صحیح. جائیں شکم مادر میں. شکم مادر میں جسم بھی بن گیا، روح بھی آ گئی، لیکن دونوں مکلف نہیں ہے، ابھی دونوں پر کوئی آرڈرز نہیں ہے، لہذا نہ سزا ہے نہ جزا ہے. یہ بھی فری نکل گیا. عالم دنیا آ گیا جی. عالم جی دنیا میں آیا ابھی جب بلوغت سے پہلے، جب تک بلوغت نہیں آئی، میل ہے یا فیمیل ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ مکلف نہیں ہے. جب بلوغت کا آ گیا تو آپ کے جسم کے سارے سسٹمز آن ہو گئے، اب جی آپ مکلف بن گئے. اب آپ کو اللہ نے کہا کہ بھائی اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات تھا کہ دیکھیں کہ کون کیا کرتا ہے، کون میری سنتا ہے، کون میری نہیں سنتا. تو یہ جو سننا اور نہ سننے کا آ گیا نا جی مسئلہ، یہ بلوغت سے شروع ہو گیا مرتے صحیح. دم تک. یہ ہے ہمارا ارننگ ٹائم بیسیکلی، جس میں سے اب ہم گزر رہے ہیں. جی اس میں یا وی آر ارننگ اور وی آر لوزنگ. صحیح. رائٹ اب رائٹ. اگر ارننگ کر رہے ہیں تو کون کر رہا ہے؟ روح نہیں کر رہی کچھ بھی، یہ جسم کر رہا ہے. یہاں جسم حاکم ہے اور روح محکوم ہے یہ عالم دنیا میں. ٹھیک. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ طریقے سے سمجھاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں اے انسان، یہ تیرے پاس جو ہے نا مہمان ہے روح تیرے پاس، اس کی خدمت کر، اس کی بہت خدمت کر، اس کا خیال رکھ، اس کی ضرورتوں کو پورا کر. ایک وقت آئے گا کہ تو اس کے آگے مجبور و معذور ہو جائے گا. تجھے پھر اگر تو نے اس کی خدمت کر کے اس کو خیر خیریت سے اپنے وطن پہنچا دیا، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ تجھے ایسی ایسی عیاشی کرائے گی، اتنا تجھے سکون دے گئی کہ تو یاد رکھے گا اس کی جو اس کی مہمانی ہوگی نا وہ کیا. اچھا اب آ جائے جی، یہ میٹر کس سے، یہ جو جسم ہے یہ ہے میٹر سے بنا ہے، جس میں 4 عناصر ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی. ٹھیک ہے جی. یہ روح جو ہے یہ اس علاقے کی مخلوق ہی نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے جی. فرمایا یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، ان کو بتا دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا علم آپ کو بہت زیادہ نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا. یہ تھوڑا سا علم جو ہے نا یہ اللہ نے اپنے علم کے حوالے سے کہا ہے، میرے اور آپ کے کمپیریزن میں تھوڑا سا نہیں ہے، یہ بہت بڑا علم ہے اس کا. جی بالکل. لیکن یہ ہمیں اپنے اس نے اپنے علم سے حوالے سے. اچھا جی، جب میرا جسم نماز پڑھتا ہے نا جی، تو یا میں کوئی بھی عمل کرتا ہوں، آپ میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو جی اس جی عمل کے نتیجے میں یا نور پیدا ہوتا ہے یا ظلمت پیدا ہوتی ہے، ڈارکنیس. اگر آپ کا عمل قرآن و سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوتا ہے تو وہ نور پیدا ہوتا ہے. اگر میرا اور آپ کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف ہوتا ہے تو اس عمل میں ظلمت پیدا ہوتا ہے اکارڈنگلی انٹینسٹی آف دیٹ ایکشن وچ وی ڈو. ٹھیک. جو میرا آپ کا وہ جتنا انٹینسٹی والے سے زیادہ ہوگا اتنا وہ ظلمت بھی زیادہ ہوگا. اسی طرح اگر انٹینسٹی کے حوالے سے مجاہدہ زیادہ ہوگا عمل صالح کا تو اس کا نور بھی زیادہ ہوگا، قوی ہوگا. تو یہ روح کو جی وہ فیڈ ملتی ہے جس اس روح ہے جی عالم امر کی مخلوق. 2 عالم ہیں قرآن میں لکھا ہوا، قرآن میں نبی اللہ پاک نے فرمایا لا لہ الخلق والامر، کیا اسی کا خلق اور اسی کا امر نہیں ہے. عالم خلق ہے جی جہاں میٹر پایا جاتا ہے، مادہ، جہاں میں اور آپ، یہ مادی زندگی ہے، مادی چیزیں ہیں، مادی جہاں جہاں میٹر ہے نا جی وہ ہے. ایک وہ ایریا جیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے زمانے میں اس سفر میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جگہ جبرائیل جا کر سدرۃ المنتہا پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جلتے.
جانتے ہیں سدرۃ المنتہا. یا یہ عالم امر جی اس سے آگے آگے ہے. اوکے. یہ جو جبرائیل امین ہے نا جی، یہ خود ان کی جو تخلیق ہے نا، کریشن، یہ نور سے ہوئی ہے، اللہ کے نور سے، ان کا میٹیریل نور ہے. صحیح صحیح. میں اور آپ اصل میں ایک ہیں نہیں، ہم دو ہیں. ایک جسم ہے، اور ایک روح ہے. روح عالم امر کی مخلوق ہے، اور وہ اس کی غذا اور دوا بھی ادھر ہی ہے. یہ جی. میٹر ہے، مادہ، اس کی غذا اور دوا یہ مادہ ہی ہے. یہاں صحیح. اچھا، یہ عمل یہ کرتا ہے، اس کا ثواب اور بینیفٹ جو ہے یہ روح کو جاتا ہے. صحیح. ثواب کہتے ہیں بیسیکلی ریوارڈ کو، تو وہ جی. ثواب کا اچھا ہے. اور حل صبح والکفار ما کانوا یفعلون، قرآن میں ہے نا، کیا کافروں کو اپنا ثواب مل گیا؟ صحیح. کافروں کو بھی ثواب ملتا ہے نا ان کی کفر کا، ریوارڈ. صحیح. اور میں بدلہ، ریوارڈ. میں نے کام کیا تو اس کا وہ اجر کیا ہے، وہ جی. ظاہر ہے میں نے اگر ظلم کیا تو اجر تو نیک نہیں نہ ہو سکتا، پھر وہ تو وہی ہوگا. تو اس طرح کر کے یہ جناب صورتحال ہے. جو ہی بندہ مر گیا، قرآن میں آپ نے بتایا آپ کو کہ جی. یہ قبر میں جا کے حساب تھا، وہ ابتدائی ہوا نا جی، تو جی. ساتھ جی. ہی روح جو ہے نا یا علیین میں چلی گئی یا سجین میں چلی گئی. جسم ٹھیک. قبر میں رہ گیا، روح علیین میں چلی گئی یا سجین میں چلی گئی. اب جسم نان آپریشنل ہو گیا جی، جی. اب آپریشنل روح ہے. اب روح کے واسطے سے جسم کو فائدہ یا نقصان ہوگا جی. یہ ٹھیک. وجود آپ کا ذرات میں بھی بکھر گیا نا جی. اگر جی. روح علیین میں ہے تو جنت کی ان لذات کو اس کا ذرہ ذرہ محسوس کرے گا. یہ اللہ کو قدرت حاصل ہے. صحیح صحیح. اور پھر اسی ذرات کو جمع کر کے اسی انسان کا وجود بنایا جائے گا جی. کوئی وکھرے ذرات نہیں آئیں گے. ہاں صحیح. یہی میرے اور آپ کے ذرات جمع ہوں گے جی پھر. اور یہی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو پہلے جمع کرنے وہ مشکل ہے، یا بعد میں کلیکٹ کرنا مشکل ہے. اللہ نے اپنی عظمت کی بات کی نا جی، تو وہ اس میں فرمایا کیا پہلے تخلیق مشکل تھی، یا تخلیق کرنے کے بعد اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل. ظاہر ہے ایک نئی چیز کنسٹرکٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو یہ ہے جی آخرت میں، یہ ہوگا برزخ میں. اچھا جی، اب قیامت واقع ہوگی تو جسم اور روح دونوں مکلف ہوں گے. اچھا. زمین مکمل. اب ثواب اور عذاب دونوں کو ہوگا. یہ انشاءاللہ اگلی میں نے کتاب جی حضرت کی وہ حیات برزخیہ، وہ میں نے اگلی کتاب پڑھنی ہے، اب یہ ختم ہونے والی ہے. وہ جی. ہے ہی ساری انشاءاللہ. برزخ کی اور انشاءاللہ. سارے قرآن اور سنت کی. تو اچھا بیٹے، اب آپ کا سوال، آپ کے ابو سے جو آپ کی ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. 46 1/46. میتھ کی زبان میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. اچھا، یہ سچے خواب جو ہے نا، یہ خواب ریپلے ہوتے ہیں آپ کے قلب پر. اچھا. ٹھیک ہے. علامہ ابن سیری اسلامی ہسٹری میں جس طرح ہر فن کے ماہر لوگ ہوتے ہیں نا، خوابوں کی تعبیر کے ماہر وہ گزرے ہیں. علامہ ابن سیری. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے. صحیح. ہاں. تو خواب کی بیسیکلی ہوتی ہے تعبیر، لیکن بعض خواب میں ایز اوریجنل ہوتی ہیں. صحیح. ہاں. ذالک تعبیر رؤیا، یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے نا، جی بالکل. نبی تھے نا. تو قرآن میں کیا ذالک تعویل رؤیا، یہ ہے تعویل، ہے خواب کی تعویل ہوتی ہے عمومی طور پر، کوڈ لینگویج میں ہوتی ہے. ہوتی کمیونیکیشن ہے، یہ بھی کمیونیکیشن ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن بعض لوگوں کو اوریجنل لینگویج میں بھی آ جاتی ہے جی، جیسے آپ کو ہے. تو اللہ پاک نے آپ پر بڑا احسان کیا کہ یہ آپ کو، یہ تخلیقی بات ہے جو آپ کو حاصل ہے نا جی، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. نہیں بالکل، تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہے مرضی ہے. یہ تخلیقی بات ہے. یہ مطلب میں نا جی، یہ آپ کو میرے بہت سارا لمبا چوڑا تجربہ ہے اس فیلڈ میں. مجھے 50 ایئرز ہو گئے. میں I was 21 ماشاء years اللہ old ماشاء اللہ. when I joined this
فیلڈ. تو یہ نا جی یہ ہوتا ہے اس طرح کہ قلب جو ہے نا اس پر یہ سکرین ہے نا جی قلب. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قلب دیکھتا نہیں یا سنتا, ہم تو زندہ بیداری میں حضور کی یہ ابھی یہ اس کتاب پڑھی ہے نا جی, زندہ بیداری میں مراقبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت کراتے ہیں نا جی. یہ تو ہم خواب تو جو ہے نا وہ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا. بالکل. تو مراقبات میں تو زندہ بندہ صرف خواب اور مراقبات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مراقبہ آپ خود آپ نے پر وہ کیفیت تاریخ کی ہوتی ہے, آپ نے جسم اور جسم کی دنیا سے ذرا اپنے آپ کو, جیسے یہ ذکر میں ہم کرتے ہیں کہ بھائی عادیت مراقبہ عادیت میں اقربیت میں کہ بھئی آپ باقی ساری چیزوں, یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا جی سورہ مزمل میں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سورہ مزمل ہے وَاذْكُرْ اسم ربی کا, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, ہر چیز سے تخلیہ کر کے ہٹا کے ہر چیز کو دور کر کے اپنے سے. یہ دور کرنا مراد دنیا چھوڑنا نہیں ہے, مطلب ہے کہ جس وقت اللہ کو یاد کرو اس وقت ہر باقی چیزوں کو دل سے. وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ تجھے سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. صحیح بات, undivided attention basically اللہ بندہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کو, پھر دھیان اپنے کاروبار کی طرف ہے. تو یہ دل بھاگ جاتا ہے نا, جو یہ جو ذکر خفی ہم کراتے ہیں نا, دل کو ہی قابو کرنے کے لیے کراتے ہیں جی, کہ یہ کیوں بھاگ جاتا ہے. جب آپ نے جسم کو وضو کرا لیا, مسجد میں آ گئے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی, اور دل ادھر سے پھر بھاگ گیا. صحیح بات ہے, دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے. صحیح, اس لیے یہ قلبی ذکر کرتے ہی ہم صرف اس لیے کہ اصل حاضر تو اس کو کرنا تھا, جسم کے زبان ذکر کر رہی ہے, مقدس جملے ادا کر رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں نماز کے. زبان کا ذکر بھی ہے, لسانی ذکر بھی ہے, جسم کا وجود کا جسمانی ذکر بھی ہے. رکوع سجدہ بناتے ہیں, یہ شکلیں بناتے ہیں نا اپنی عاجزی کی جی. جسم حرکات سے بھی ذکر کر رہا ہے, جسم کی زبان بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے, تو دل غائب ہے پھر بھی. تو انکل پھر ابھی تو میں آپ کا پھر بہت زیادہ ٹائم لے لوں گی, کیونکہ میرا تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ دل اور قلب میں کیا فرق ہے, لیکن میرے خیال میں اس وقت کافی لوگ انتظار کر رہے ہیں, اور لوگوں کے بھی سوال ہوں گے. اور میں نے بھی آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا میں ذکر اپنا علیحدہ کرتی ہوں, ذرا اس کو چھوڑیں اور ذکر ادھر کریں. میں انڈائریکٹلی انڈر آپ کی گائیڈنس ہی, کیونکہ جب سے آپ سے انٹروڈکشن ہوا ہے تو عامر ہمارا کوئی پیسوں کا کاروبار لینے دینے والا کوئی چکر نہیں, ہم کھری کھری بات کرتے ہیں آپ سے. آپ کو بندہ وہ چیز سکھائیں گے کہ آپ یاد رکھیں گی کبھی. جی جی بالکل, نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اصل میں وہ دونوں لوگوں کا ایک ساتھ بیٹھنا نہیں ہو پاتا بیٹے کی وجہ سے, لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کروں کسی بھی طریقے سے, نہیں صبح نہیں تو شام, شام نہیں تو صبح, لیکن آج کل میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہی ذکر شروع کروں گی. صرف اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں, اللہ نے چاہا جو آپ خواب میں دیکھتی نا ابو کو, جی آپ جاگتے میں بھی دیکھیں گی اور بات بھی کریں انشاءاللہ. نہیں ایسا ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے, لیکن کیوں نہ ہو جائے, کرنا آپ نے محنت, آپ نے نیت ارادہ آپ کا اللہ کا ذکر کا ہو, اور اللہ کا ذکر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کا قرب پانے کے لیے. بالکل بالکل, بے شک, کوئی اور غرض و غائب. روٹی پانی مارنے کا سب کو حکم دیا, تم بھی کھاؤ, کافر بھی کماتا ہے کھاتا ہے, مومن بھی کمائے, ٹھیک ہے, اللہ کے قرب کو پانے کے لیے ذکر اللہ, ٹھیک ہے جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی, جائز آپ کریں گی, توجہ ہم دیں گے, انشاءاللہ برکات آپ دیکھیں گی. اللہ ضرور انشاءاللہ. نہیں بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے تاکہ ہم لوگ بہت فائدہ حاصل کریں آپ سے, آپ کے سائے میں انشاءاللہ. ضرور. میرے ایک دو سوال اور بھی ہیں, لیکن انکل انشاءاللہ میں آپ سے الگ سے کروں گی. میرا خیال میں اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے سوالوں کے ساتھ, لیکن بہت جزاک اللہ خیر انکل. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا عطا فرمائے, آپ کے ہر معاملے میں آسانی فرمائے. بہت شکریہ انکل, بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. Amir Saab, just for your information, Dalail Suluk ka chapter 17 is جو آپ نے first question پوچھا تھا, it is totally about Al-Kashaf and Al-Ilham, and that is already there posted on YouTube. I think it is
part 18 or 19. You'll just have to check on the YouTube. Sure. That whole Inshallah, chapter is a very comprehensive chapter, chapter 17, Al-Kashaf and Al-Ilham. ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह उसको देखूंगा जरूर जी और पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं जी 17 है चैप्टर जी, कशफ और अलहाम। जी 17 17 चैप्टर है जी, YouTube पे पार्ट 18 है जी, पार्ट 18। ठीक है पार्ट 18 है जी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला जरूर उसको रिव्यू वो करूंगा, चेक जी। करूंगा उसमें क्या है, क्योंकि आजकल मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सारी चीजें देख रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। And इंशाल्लाह आप सीख on- जाएंगे जी, सारा सीख जाएंगे, कोई मसला And- नहीं। जी फेसबुक के ऊपर आमिर साहब, both the PDFs are also available, the English and the Urdu PDF, both are there. PDF also. Okay, Yes. fine. I have posted both the PDFs of the English and the Urdu version of the book. They are Thank you there so in the file section of the Facebook group, Creating Joy and Inner Peace with Zikr with Aftab Ahmed. That's the group. जी And, ठीक है, thank you. वहाँ पे Thank you. the PDFs are there. I will have a look. बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। And anybody else, if they have a question, please, related to tasawwuf and Dalail Suluk, aap unmute karke, you're welcome to ask the question. जी अंकल, जी so no questions जी, आपकी आप कहें, आपकी इजाजत हो तो जी, जी, ये बिल्कुल। चैप्टर यहाँ पर एंड करें जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ And जी, अल्लाह हाफ़िज़। Agla chapter is a very important chapter for those who are hearing this episode. उनके लिए भी हम बता दें, next chapter is a devotee's code of behavior towards the sheikh. So please join us and please go through the next chapter once it's posted on YouTube. Thank you.